अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद सुनने तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। प्रोग्राम में नाज़रीन बात हो रही है आजकल कुछ मामलात के हवाले से। सियासी नौइयत के मामलात ज़ेर बहस आ रहे हैं और इसके साथ साथ जो मौशी मामलात हैं उसके ऊपर तो प्रोग्राम में अमूमन गुफ्तगू होती ही रहती है। बहुत सारे पैगामात आपके मौसूल हो रहे हैं। कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जिन मसाइल की तरफ निशानदेही की जाती है या जो अवामी मसाइल हैं जिस पे लोग सबसे ज़्यादा फ़िक्रमंद हैं उसको प्रोग्राम में डिस्कस किया जाए, ज़ेर बहस लाया जाए ऐसे मामला। तो इस वक्त सूरत हाल कुछ ऐसी है कि सियासी मामला तो एक तरफ, लेकिन जो आम आदमी के मसाइल हैं बेपनाह उसमें इजाफा हुआ है और ख़बरें कुछ अच्छी नहीं। ये भी शिकायत की जाती है कि सुबह के वक्त अच्छी ख़बरें जो हैं वो पेश की जाएँ और अच्छी ख़बरों के हवाले से ही अब कानून साजी भी बाकायदा हो चुकी है। या आप ये समझ लीजिए कि एक ऐसा रो जारी कर दिया गया है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा इस वक्त स्टेक होल्डर्स जो हैं वो इसके ऊपर सीखपा भी हैं और होना भी चाहिए। बिल्कुल किसी भी जमहूरी मुल्क में किसी भी जहाँ पर आज़ादी इज़हार राय हो वहाँ पर इस तरह के क़वानीन लागू करना यकीनन उस पर सवालात उठते हैं। बहरहाल ये मौजू इस वक्त नहीं है। इस वक्त एक आम आदमी के मसाइल के हवाले से गुफ्तगू करनी है और उसमें जो सर फहरिस्त मसाइल हैं, एक तो अलमिया ये है कि तीसरी दुनिया के जो मसाइल हैं वो पूरी दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। यहाँ पर अभी तक साफ़ पानी एक बहुत बड़ा मसला है, सड़कों का ना होना, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, ये बड़े सतही मसाइल हैं। पूरी दुनिया में शायद इस नौइयत के मसाइल किसी और मुल्क को दरपेश ना हो। बड़े ममालिक को, ये दरमियाने जो दर्जे के भी ममालिक हैं जो सेकंड ईयर में आते हैं वहाँ पर भी शायद इस तरह के मसाइल ना हो, लेकिन ये तीसरी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर जो है यही मसाइल चलते रहते हैं और इसी से लोगों का इस्तेहसाल भी किया जाता है और यहीं से फिर सियासत भी की जाती है और इसी के ऊपर फिर लोग जो है लामहला मुंतखब होकर ऐवानों तक पहुँचते भी हैं और फिर वही ख्वाब दिखाए जाते हैं और ये एक ऐसा विशेष सर्कल है जिसमें फंस कर जो है वो लोग रह जाते हैं और इसी तरह जो है ज़िंदगियाँ उनकी तमाम हो जाती हैं। तो बहरहाल जी, इस सूरत हाल के ऊपर गुफ्तगू करनी ज़रूरी है। आज बड़े ख़ास मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा हैं। कोशिश करेंगे उनसे इन मामलात पर गुफ्तगू की जाए, ख़ास तौर पर तालीम के हवाले से, क्योंकि एक अलमिया ये भी है कि ये जो पूरा सिस्टम है ये किस तरह ये हुक्मरान तबके को बेनिफिट कर रहा है। इसकी एक सबसे बड़ी और बुनियादी वजह यह है कि जो तालीम है उसकी सहूलत एक आम आदमी तक मैसर उसको नहीं है और ये दानिस्ता ये सारे मामलात इसी तरह रखे जाते हैं ताकि उसके जो सिस्टम के जो बेनिफिशरी हैं, यानी इस पूरे सिस्टम से जो फ़ायदा होगा वो इन्हीं लोगों को होगा और ये बार बार मुंतखब होंगे और इसी तरह मुसल्लत होते चले जाएंगे। बहरहाल अख्तर आरइन साहब सदर ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन सिंध यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं, उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया अख्तर भाई प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। और उनसे आज कुछ मामलात हैं जिन पर गुफ्तगू होगी जिसमें सर फहरिस्त तालीमी मामलात हैं। तो अख्तर भाई ये फरमाइएगा कि सूरत हाल का आप जायज़ा ले रहे हैं, यकीनन ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और सिलसिला ख्याल ये किया जाता है जो सूझबूझ रखते हैं आपकी तरह मामलात को समझते हैं उनकी राय ये है कि जब तक ये तालीमी मसाइल हल नहीं होंगे, एक आम आदमी को बुनियादी तालीम की सहूलत मैसर नहीं होगी, यही मसाइल सर उठाते रहेंगे और ये सारे मामलात एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ये जो कुछ हो रहा है ये सिलसिला इसी तरह चलता जाएगा। क्या ये बात दुरुस्त है? इसके ऊपर मैं चाहूँगा। बिल्कुल 100% आपका तज्जिया और आपकी जो इंट्रोडक्शन में बातें की दुरुस्त हैं और ये बात भी आपने पूछी। देखें, एजुकेशन बेसिकली रीढ़ की हड्डी है किसी भी माशरे के लिए, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो मतलब पूरा एक लाइफ स्टाइल हो, एक इंडिविजुअल से लेके एक पूरी सोसाइटी का। अब आप ये देखिए कि अगर हमारी बुनियादी तालीम जो कि आर्टिकल 25A के तहत हक है आवाम का, अगर आवाम को वो मैसर नहीं है, वो फ्री में मैसर नहीं है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है, बिल्कुल ऐसा ही है, फिर उसका मयार नहीं है, नाम निहाद, वही बात है कि सिस्टम के बेनिफिशरी जो फंड्स आते हैं वो फंड्स कहाँ गर्क हो जाते हैं, कहाँ किसके पेट में जाते हैं, ये आवाम को पता नहीं है, मगर इतना ज़रूर पता है कि जाते कहाँ हैं। इसके बेनिफिशरी तमाम पॉलिटिशियंस हैं, चाहे माजी की हुकूमतें हैं और जिस नए पाकिस्तान बनाने वाले हुक्मरान पे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी वो भी बेचारे कुछ नहीं कर सके। बेचारा मैं लफ्ज़ इसलिए कहता हूँ बहुत माजरत के साथ, क्योंकि वो नेक नीयत हैं, नेक नीयत थे, मैं आज भी उनको अच्छा इंसान समझता हूँ, मगर वो नहीं चला पाए। या तो उनकी अहलियत नहीं थी या उन्होंने इलेक्टेबल लेकर गवर्नमेंट्स बनाई। जो भी गलतियां सियासी गलतियां की, ये सियासी गलतियां ले डूबती हैं उस मुल्क के अवाम को।
ٹھیک ہے نا, چاہے کسی طرح کے بھی. آپ دیکھیں آپ کی 4-5 ایریاز ایسے ہوتے ہیں جس پہ آپ کو کام کرنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, آپ اس پہ کام کر نہیں پاتے. آپ نے تعلیم کی بات کی تھی, سنگل نیشنل کیریکولم پہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, آپ کچھ نہیں کر پائے کیونکہ آپ بے بس نکلے. آپ نے وہ سنگل نیشنل کیریکولم سنگل تھا بھی نہیں, پھر آپ نے اسی میں بھی تھوڑی سی کیٹیگریز بنا دی. جب آپ کیٹیگریز بناتے جا رہے ہیں اور جو سو کالڈ پہلے سے پاورفل پبلشرز کی بکس ہیں اس سسٹم کو ایکسیپٹ کرتے جا رہے ہیں, تو پھر آپ تو سنگل کر ہی نہیں سکے. 8ویں ترمیم کے ہوتے ہوئے آپ کیسے سنگل نیشنل کیریکولم کر سکتے ہیں؟ کیا اپنی قوم کو کس طرح سے قوم بنائیں گے؟ ٹھیک ہے نا, وہ جو چیزیں ہیں. خیر یہ جو سیاستدانوں کی غلطیاں ہیں, اب میں ابھی پچھلے دنوں بھی میں دیکھ رہا تھا کہ ایک اسٹڈی اور ریسرچ پڑھ رہا تھا کہ دیکھیں ہماری پچھلی حکومت جو محترم نواز شریف صاحب کی تھی, غلطیاں سب لوگوں نے کی. اب ایک وقت میں مائکروسافٹ پاکستان میں آ رہا تھا, 90s کی بات ہے, 95-96 کی بات ہے, کہ وہ یہاں پر سلیکون چپ بنانے کی بات کر رہے تھے. یہاں پورا ایک سیٹ اپ سلیکون ویلی کی طرح وہ کرنے والے تھے. تو دیکھا کہ انڈیا نے اس کو اٹریکٹ کیا. اس وقت جو پرائم منسٹر صاحب تھے, آپ کو پتا کون تھے وہ, انہوں نے کیا کیا, انہوں نے جناب علی ایسا سیاسی غلطی کی, جان بوجھ کے میں کہوں گا, عوام سمجھتی ہے کہ قوم معاف نہیں کرے گی, وہ ساری آئی ٹی انڈسٹری کو جو ہے نا اٹریکٹ کر گئے مودی صاحب. 1997 کی بات ہے, ٹھیک ہے, بالکل ہاں, اس وقت یعنی کہ انڈیا کر گئے. یعنی کہ آپ دیکھیں کہ یہ ہمارے اس وقت کے پرائم منسٹر کی جو انڈیا کے ساتھ جو ایک انڈرسٹینڈنگ تھی, ایک اس انڈرسٹینڈنگ کا نتیجہ یہ تھا کہ ہماری قوم کے بچوں کو وہ اپرچونٹی نہیں دی گئی. بنیادی تعلیم تو دور کی بات ہے, ایک پروفیشنل جو کہ فیوچر ہے, آئی ٹی فیوچر ہے نوجوانوں کا. اس وقت 11 اگر پروفیشنلز امریکہ میں کام کر رہے ہیں انڈیا کے, تو ایک مشکل سے جو ہے پاکستان کا پروفیشنل وہاں کام کر رہا ہے. اس سے ریونیو مین پاور جو جنریٹ کر کے پاکستان میں لاتا یا انڈیا میں جاتا ہے, آپ دیکھیں کتنا زر مبادلہ آتا ہے. بڑی مزے کی بات ہے کہ جتنی ایکسپورٹ پاکستان کی نہیں ہے, اتنی ایکسپورٹ جو ہے, اتنی ان کی آمدنی جو ہے وہ صرف آئی ٹی انڈسٹری دے رہی ہے. جو سافٹ ویئر بنا کر وہ باہر بھیج رہے ہیں, جو کام کر رہے ہیں انڈیا میں بیس کرتے ہوئے, یہ سیاسی غلطیاں ہیں. اس کا تعلیم سے ہی تعلق جڑتا ہے کہ اگر آپ تعلیم کے بنیادی اصول جو ہے, بنیادی سٹرکچر ایسے بنا دیں کہ تعلیم ایک ایسا سلسلہ ہے کہ جس کو چلتے رہنا چاہیے, 100 سال کی پلاننگ ہونی چاہیے آپ کی. اب آپ نے ہمیں تو ہماری نوجوانوں کو 10 سال 20 سال 30 سال پیچھے دھکیل دیا. آج آپ کلاس روم میں ٹیکنالوجی نہیں لا سکے. 8ویں ترمیم آ گئی, صوبوں نے کیا کیا, کیا صوبوں نے سرکاری اسکولوں میں ٹیکنالوجی کلاس روم میں لے کر آئے؟ کیا یہ پتھر کی زندگی گزاریں گے وہی کلاس روم جو 30 سال پہلے تھا, 40 سال پہلے تھا؟ صرف بلیک بورڈ کی جگہ وائٹ بورڈ انٹروڈیوس ہو گیا. اس فرق کے علاوہ کچھ کیا ہے؟ آج بھی آپ کے فرنیچر نہیں ہے آپ کے اس میں. آپ ڈیسک 5000 والا 6000 والا 35000 میں خریدتے ہیں. کس کے پیٹ میں فنڈز جا رہے ہیں؟ تو بات کرنے کے لیے تو اتنا مواد موجود ہے. میں الزام تراشی نہیں کر رہا ہوں, یہ وہ سچائیاں ہیں جو کہ عوام کو پتا ہے. بالکل ایسا ہی. ٹھیک ہے, آپ ہمارے بچوں کے لیے, ہمارے نونہالوں کے لیے کیا بندوبست کیا؟ ٹیکنالوجی تو دور کی بات ہے, آپ پینے کا صاف پانی نہیں دے سکتے. آپ 2 روم کے, یعنی کہ اسکولز ہیں 2 روم کے, اور پرائیویٹ اسکولوں کو کہتے ہیں کہ 1000 گز کا آپ کے پاس گراؤنڈ ہونا چاہیے, آپ کو پھر ہم رجسٹریشن دیں گے, رینیول دیں گے. آپ اتنی پابندیاں پرائیویٹ سیکٹر پہ لگا رہے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر جو بیچارہ سرو کرتا تھا ہماری نیشنل کو, کرتا تھا, اور اس کو آپ دبا رہے ہیں گلے سے. آپ اس طرح کی پالیسیز بنائیں گے, سارا بات آپ اور ہم پالیسیز پہ بہت بات کر چکے ہیں. تو یہ ساری معاملہ, ابھی اسٹیئرنگ کمیٹی کا دیکھیں نا, اب یہ 2 دن پہلے اسٹیئرنگ کمیٹی کا فیصلے آئے ہیں. آپ کامن سینس کی بات ہے, ہر عام آدمی سمجھتا ہے کہ انہوں نے اس میں کچھ فیصلے کیے جو کہ ٹیکنیکل بنیادوں پہ غلط ہیں. ٹھیک ہے, مایوس کن ہے. آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن اس کو کنڈیم کرتی ہے. بہت مایوس ہیں ہم لوگ. آپ نے کہا کہ 4 کلاس سے لے کر, کیونکہ ریٹن ایگزام 4 سے کمپلسری ہوتا ہے, 4 سے لے کے 8 کلاس تک کے آپ جو ایگزامز ہوں گے اسکول والے, وہ 2 مئی سے سٹارٹ کریں گے. مجھے بتائیے کہ 3 یا 4 کو عید ہو سکتی ہے, 3-4 دن عید کی چھٹیاں ہوں گی, رمضان سے بچے اٹھیں گے, عید کے اندر ایگزامز لیے جائیں گے. آپ کیلنڈر لے کے بیٹھتے ہیں یا نہیں بیٹھتے ہیں؟ جی حضور کرنے والے جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, بس سائیں کو نہ کیا نہیں جا سکتا.
حالانکہ ایسا نہیں ہے, آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے, آپ پتہ نہیں کون سے آپ کے پاس ایڈوائزر ہیں, آپ بہت پڑھے لکھے سلجھے ہوئے پرائم منسٹر اپنا وزیر تعلیم ہیں, آپ نے ہیڈ کیا, آپ نے کوئی ایسے ٹیکنوکریٹ جو ایکسپرٹس ہوں ان کی رائے سنی پراپر؟ آپ نے نہیں سنی. کیا آپ نے جو چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے قریب جی حضور کرنے والے, ان کی باتیں سنتے ہیں؟ کسی نے کیلنڈر کھول کے نہیں بتایا کہ عید متوقع ہے ان دنوں میں؟ آپ پرائیویٹ اسکول کو بول رہے ہیں, پھر 17 مئی کو آپ کہہ رہے ہیں بورڈ کے ایگزام شروع کر دیں, اور ٹھیک ہے جی کر دیں, 17 مئی کو کر دیں گے. تو آپ مجھے بتائیے 17 مئی اور جب 3 4 5 6 مئی تک تو چھٹیاں ہوں گی, اس کا مقصد ہے کہ 8 10 دن کے بعد آپ بورڈ کے ایگزام شروع کرانے جا رہے ہیں. تو کیا بچے تیاری کریں گے رمضان کے اندر؟ کیا بچے تیاری کریں گے عید کے ایک ہفتہ جو ہے نا بھول بھال جائیں گے؟ ویسے ہی ہمارا اسکول ایجوکیشن سسٹم میمورائزیشن والا سسٹم ہے, حافظے والا سسٹم ہے. اگر کوئی بچہ اپنے اون ورڈ میں کانسیپٹ بیس آنسر دیتا ہے, آنسر شیٹ میں لکھتا ہے, تو آپ کے چیکر جو ہیں آپ کے وہ تو اس کو رانگ کر دیتے ہیں, رٹا رٹایا چھپا چھپایا چھاپ دے تو ٹھیک ہے نمبر مل جاتے ہیں, ورنہ نہیں. چیکر کو کاپی کی چیکنگ کے پورے پیسے نہیں ملتے, وہ بھی کیا کریں, وہ پھر بیٹھ کے آدھا گھنٹہ گھنٹہ تھوڑی لگائیں گے ایک کاپی پہ, وہ تو یوں ٹک لگائیں گے, نمبر دیتے جائیں گے جو سمجھ میں آئے گا. تو پورا نظام مفلوج ہے, غلطی پہ غلطی ہے. اب آپ دیکھیں نا 2 مئی سے آپ کیسے ہم امتحان لیں گے؟ پھر بات وہیں آ گئی کہ چلو عید کے بعد شیڈیول کریں گے, ٹھیک ہے شیڈیول کریں گے تو پھر اوپر جو ہے 9 10 کے ایگزامز آ جائیں گے. کیسے اسکول کی بلڈنگ خالی بنے ملیں گی آپ کو جو آپ نے سینٹرز بنانے پرائیویٹ اسکولوں سے مانگ کر؟ تو پورا کا پورا ایسی ٹیکنیکل غلطیاں ہیں. پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب پھر اس کی جون جولائی کی چھٹیاں ہوں گی, پھر اگست میں جو ہے آپ کا سیشن شروع ہوگا, ٹھیک ہے. پھر آپ ایک اور غلطی کہ پچھلے سال ایک نوٹیفیکیشن کے مطابق آپ نے یہ فرمایا کہ یہ نوٹیفیکیشن سندھ گورنمنٹ نکالا کہ 2021 کے جو ایگزامز ہوں گے بورڈز کے 9 10 کے اور 2022 کے, یہ دونوں کا پیٹرن یہ ہوگا 50% ایم سی کیوز ہوں گے, ٹھیک ہے. پھر اس کے اندر 20% یہ شارٹ آنسرز ہوں گے یا 30%, 20% وہ ہوں گے تفصیلی جوابات ہوں گے. یہ سٹرکچر بنایا, آپ نے امتحان لیا. ایک اور نوٹیفیکیشن نکالا تھا جس میں سلیبس کو کنڈنس کیا تھا, ٹھیک ہے وہ 1 سال کے لیے تھا, اس سال آپ پورے سے لینا چاہتے ہیں, شروع سے آپ نے فرمایا بہت اچھا کیا. یہ پیٹرن جو ابھی آپ نے اسٹیئرنگ کمیٹی میں پروپوزل رکھ دیا ہے, بلکہ نوٹیفائی کرنے والے ہیں کہ 40% ایم سی کیوز ہوں گے, شارٹ آنسرز کوئی بھی نہیں آئے گا. جن بچوں نے پورے 8 مہینے تیاری کی ہے شارٹ آنسرز کی, اور اب وہ ان کو تفصیلی جوابات والے کوسچنز باقی سارے ہوں گے 60%. تو مجھے بتائیے کہ 2.5 مہینے پہلے امتحان ہونے سے آپ تبدیلی لے کر آ رہے ہیں اس کے مارکس کے اسٹرکچر کے اندر. تو اس طرح کی جو غلطیاں ہوتی ہیں پھر کیوں نہیں نقل کریں بچے, کیوں نہیں پھر وہ بیٹھ کے جو ہے نا کریں؟ کیونکہ آپ کی بنیادی معاملات میں اتنی گڑبڑ ہوتی ہے کہ ہمارے قوم کے بچوں کا فیوچر بیڑا غرق کیا جا رہا ہے. اب اختر بھائی ایک اور بڑا معاملہ یہ, ہمیشہ یہ بات کہتے آئے ہیں کہ اسٹیک ہولڈرز کو اگر شامل کیا جائے ڈیسیجن میکنگ میں تو نتائج برآمد ہو سکتے ہیں. اب ایک اور مسئلہ یہ کہ ابھی تک یہ سلسلہ ہے کہ ایک دن بچہ اسکول آ رہا ہے, دوسرے دن آف ہے, تیسرے دن آنا, پھر یہ ایک بڑا اس کی وجہ سے اسکیجول جو ہے نا وہ آؤٹ ہوا ہے. اس کے حوالے سے بھی کچھ معاملات ہیں جو ابھی ڈسکس کرتے ہیں. ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے جی, ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. آپ دیکھتے رہیں پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی جناب کچھ معاملات پر, تعلیم کا جو معاملات ہیں اس کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے, اور تیسری دنیا میں انتہائی ابتر صورتحال ہے تعلیم کے حوالے سے. کچھ دیر پہلے یہاں پر بات ہو رہی تھی, اختر آرائیں صاحب تشریف فرمائے ہیں, صدر آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن سندھ کے, ان سے جو تعلیمی نظام ہے اس کی نشاندہی بار بار کی جاتی ہے, اور ہمیشہ بڑی بدقسمتی رہی ہے چاہے کوئی بھی حکومت ہو. صرف یہی حکومت نہیں, ماضی میں جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں, جب بھی کوئی قانون سازی ہوتی ہے, فیصلہ سازی ہوتی ہے, اسٹیک ہولڈرز کو شامل نہیں کیا جاتا, مشاورت میں بھی اور کسی بھی عمل پر. اور اگر واقعتاً کر بھی لیا جائے تو محض صرف خانہ پوری کے حد تک جو ہے اس کو محدود رکھا جاتا ہے. فیصلہ وہی کرنا ہوتا ہے جو ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگ, مشیران یا جتنے بھی فیصلہ سازی میں جو لوگ حصہ لیتے ہیں, بس وہی فیصلہ انہوں نے کرنا ہوتا ہے. کچھ دیر پہلے یہاں کچھ معاملات پر گفتگو ہو رہی تھی, چاہتا ہوں اس کو مزید سلسلے کو آگے بڑھایا جائے. اختر بھائی, اب یہ اسکولوں کے حوالے سے, کیونکہ پرائیویٹ اسکولز کی جیسے بات ہوئی تو مجھے یاد آیا کہ اب یہ کرونا وائرس کے حوالے سے جو کچھ ہوتا رہا,
شروع دن سے میں اور آپ، بلکہ وہ جب یہاں پہ اس کا آغاز بھی نہیں ہوا تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے جب بیٹھ کے ہم ڈسکس کیا کرتے تھے کہ خدا نہ کرے اگر پاکستان میں کرونا وائرس آ گیا تو پھر آپ کی کیا حکمت عملی ہوگی. آپ کو یاد ہوگا خاص طور پہ تعلیم کے حوالے سے، اور بالکل ویسا ہی ہوا کہ جب کرونا وائرس کا حملہ یہاں پر ہوا تو اس کے بعد کیا پالیسی اور کہے کا نظام، کیا سلسلہ رہا، وہ سب ہے. پھر بھی اس کے بعد سلسلہ جاری رہا، بتاتے رہے کہ یہ معاملات ہیں، اس کے اوپر نظر ثانی کی جائے تو معاملات جو ہے وہ قابو میں آ سکتے ہیں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا. تو خدا کا شکر ہے کہ صورتحال میں بہتری آئی. تو اس کے بعد جا کر کچھ سوچنے پہ مجبور ہوئے اور پھر ویسا ہی ہوا جس کا اندیشہ تھا. فرمائیے اس کے اوپر مزید کیا. بالکل دیکھیں، یاد ہوگا کہ اس وقت بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ دیکھیں تعلیمی ایمرجنسی کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، ایک ایپیڈیمک، ایک وبا آئی ہے، اس وبا بھی ایک ریئلٹی ہے، تو اس سے نکلتے وقت ہمیں بہت ہی خاص انتظامات کرنے پڑیں گے اور بہت فاسٹ ٹریک چیزیں ڈیولپ کرنی پڑیں گی، کیونکہ جب 2 مہینے کی سمر ویکیشن کی چھٹیاں ہوتی ہیں تو بچے جو ہے نا 4 مہینے کا سبق بھول جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اگر یہ ریسرچ ہے، یہ انٹرنیشنل ریسرچ ہے. ٹھیک ہے، اب اسی طرح سے اگر 2 سال یا 1 سال کا ایک فرق بہت بڑا ایک گیپ آ گیا تو بچے 4 سال 5 سال پیچھے کم از کم چلے گئے قابلیت کے حساب سے. پھر جو نئے ہر سال تقریباً 80 لاکھ سے لے کے 1 کروڑ بچہ پری پرائمری میں ایڈمیشن لیتا تھا پورے پاکستان میں، وہ بچہ نہیں نکلا اسکول سے، وہ گھر میں بیٹھے بیٹھے عمر میں ایج ان کی بڑھ گئی. تو بڑے معاملات ہیں، کمپلیکیٹڈ ہے. تو اوور آل تعلیم کا لرننگ لاسز بہت زیادہ ہوئے ہیں، یہ ایک حقیقت ہے. اب ہمیں یہ چاہیے ہمارے حکمرانوں کو کہ اس پہ تھنک ٹینک بلائیں، اس پہ ٹیکنوکریٹس بلائیں اور اس پہ ایک پالیسی بنا لینی چاہیے تھی، بلکہ اسی دوران بنا لینی چاہیے تھی. ٹھیک ہے نا، آپ بنا کے اور یکا یک جو ہے وہ یہ چیز کر لینی چاہیے. اب آپ نے ابھی تک کوئی انتظام نہیں کیا. میں تو تھوڑی دیر پہلے یہی ذکر کر رہا تھا کہ پرائیویٹ سیکٹر تو آپ کے دایاں بازو کیا، آپ یعنی کہ آپ پہ ان کا احسان ہے، حکمرانوں پر پرائیویٹ سیکٹر کا احسان ہے. جو پرائیویٹ انڈسٹری میں یا اسکول میں آتا ہے، ایک وقت تھا جب پرائیویٹ اسکولوں کو حوصلہ افزائی کی جاتی تھی، کہا جاتا تھا، آئیے میں 1963 اور 65 کا لاء کی بات کرتا ہوں، جب شروع میں ابتدائی طور پہ چھوٹا موٹا قانون بنا تھا، اور اس وقت آپ 80% سیلری کا بل بھی جو ہے پرائیویٹ اسکولوں کا گورنمنٹ اپنے اس سے دیتی تھی، امیونٹی پلاٹس دیتی تھی. بعد میں امیونٹی پلاٹ آپ نے سیاسی اثر رسوخ رکھنے والوں کو دے دیے جن کا ایجوکیشن سے تعلق نہیں تھا، وہ 10 20 سال پڑے رہے. وہ پرویز مشرف نے آ کے تھوڑا ایکشن لیا کہ جی اگر وہ نہیں کوئی ایکٹیویٹی کر رہے اور امیونٹی پلاٹ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ اس کو آکشن کیجئے. خیر اس طرف نہ جائیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ نے ابھی تک کیا کیا، کچھ نہیں دیا. آپ نے تو ایسے ایسے قوانین بنا دیے جس قوانین کے ساتھ الٹا کوالٹی خراب ہوتی ہے، کوالٹی کمپرومائز ہوئی ہے. اس کے باوجود یعنی کہ ایسا سیلری کا ایک پیکج بنایا گیا تھا، بعد میں جو قوانین آئے، ترامیم ہوئی جو 2001 اور اس کے بعد بھی تھوڑا سا ہوا کہ جی آپ 4 سیلری کے ایکویلنٹ سیلری دیں، خود سے دیں منیمم. یہ پرائیویٹ اسکول ہے. جو ناٹ فار پروفٹ ادارے ہوتے ہیں، جو ٹرسٹ کے تحت چلتے ہیں یا کسی ایجوکیشن سوسائٹی کے تحت چلتے ہیں، دے آر باؤنڈ ٹو گیو دا گورنمنٹ اسکیل. مگر جو آپ نے پارٹنرشپ پہ، پارٹنرشپ ڈیڈ پہ، ایز اے پرائیویٹ لمیٹڈ یا ایز اے پروفیٹیبل یعنی آرگنائزیشن کے طور پہ جن کو آپ نے قانونی طور پہ پرائیویٹ یونیورسٹیز، کالجز اور پرائیویٹ اسکولز بنانے کی آپ نے اجازت دی ہے، تو قانون کے تحت دی نا، ان کو پروفٹ کمانے کی آپ نے خود اجازت دی. آپ نے پھر یہ کہہ دیا کہ جی آپ 4% کے ایکویلنٹ سیلری دیں. آپ مجھے بتائیے کہ اگر ایک پرائیویٹ اسکول ایک ایوریج ایریا کے اندر 1000 روپے 1500 میں یا 2000 میں ایجوکیشن دے رہا ہے، کیونکہ آپ تو گورنمنٹ اسکولوں میں پانی نہیں پینے کا دے سکے، آپ تو وہاں کلاسز نہیں لگتی، تو وہ تو لوگ پرائیویٹ سیکٹر میں جاتے تھے. اب 2000 والا اگر وہ 8000 سیلری دے کر ٹیچر اپوائنٹ کرتا ہے اور وہ ٹیچر بھی کچھ نہ کچھ پڑھا جاتی ہیں ہمارے ان عوام کے بچوں کو، تو شکریہ ادا کرنا چاہیے گورنمنٹ کا. اس عوام کا تو حق ہے آپ کے اوپر، 5 سال سے لے کے 16 سال تک کے بچوں کا حق ہے کہ آپ ان کو آرٹیکل 25A کے تحت فری دیں ایجوکیشن. آپ نے پورے پاکستان میں ہر صوبے میں فاؤنڈیشن بنا دی اس فنڈز کو کھانے کے لیے. آپ نے سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن بنا لی، آپ نے پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن بنا لی دوسرے صوبوں میں. اب آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا بڑا پھڈا تھا اس دفعہ پنجاب کے اندر، جیسے یہ آئے پہلا 1 سال جو ہے پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے ساتھ بڑا پھڈا تھا. کیوں کہ یہ پہلی بار آئے تھے، اس کو کلو نہیں مل رہا تھا کہ یہ ہم کس طرح سے
मोनोपलाइज करें फंड्स को, ठीक है ना। तो खैर इसको छोड़ें क्योंकि ये तो चीजें एविडेंस है हमारे पास। हम ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन, आप उसको कम अंडर एस्टिमेट ना करें, हमारे पास बहुत सी एविडेंस मौजूद है, ठीक है। मगर हम नहीं, हम चाहते हैं मावनत करें हुकूमत की। हम कहते हैं हम आपके दाया बाजू हैं, दाया बाजू बनेंगे। कमी इंसान से होती है, कोताही होती है, कोई बात नहीं, मगर आप कम से कम सेंसिटिव, इस तरह की सेंसिटिव जैसे आप स्टीयरिंग कमेटी के फैसले हैं, लबोलब आप कहने का है कि इस वक्त आप प्राइवेट सेक्टर को हौसला अफजाई करें, उनको शाबाशी दें। आप कुछ न दें तो शाबाशी तो दें। ऐसा ही आप आर्टिकल 25A के तहत जितना करते हैं जी, ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल में पैसा खर्च करते हैं, नाम निहाद है, या फाउंडेशन पे खर्च करते हैं, कहीं भी किस तरीके से आप करते हैं करें, हमें उससे कोई एतराज नहीं है, सीधी सी बात है। मगर आप कम से कम शाबाशी तो दें प्राइवेट सेक्टर को, छोटे स्कूलों के। देखें सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी मेहनत करके, ये पिछले दिनों में 2 साल 3 साल पहले जो एक फैसला आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि 5000 से कम वाले जो स्कूल है वो सर्विसेज कैटेगरी में आते हैं, वो खिदमत कर रहे हैं। क्योंकि पूरे पाकिस्तान में कोई सूबा ऐसा नहीं है जहां पर कम से कम 5000 रुपया खर्च ना करते हों ये गवर्नमेंट फंड एक सरकारी स्कूल के अंदर। यहाँ कराची में अजीजाबाद में एक स्कूल है जहाँ 1 लाख से ज्यादा, क्योंकि 3-4 बच्चे हैं वहां पर एनरोल, और वहाँ 13-14 टीचर हैं, और उनकी सैलरियां भी 80,000, 1 लाख 60-70 हजार, ये तो सैलरियां हैं। तो वो सैलरी बजट इतना है कि वो बच्चा इतना महंगे पढ़ते हैं, तो आप बिलावजह उनको सैलरीज दे रहे हैं। तो कहने का मकसद है कि प्राइवेट सेक्टर 2000, 3000, 5000 के अंदर जो पढ़ाने वाले स्कूल हैं वो आपके, उनको उन पे तो आप टैक्स फ्री तो आपने किया नहीं, कोविड के अंदर कोई रिलैक्सेशन ना, आपने इसकी जो आपने सोशल सिक्योरिटी का एक कंट्रीब्यूशन लेते हैं जिसका रिजल्ट कुछ भी नहीं, कुछ नहीं मिलता। सोशल सिक्योरिटी का जो सूबाई हुकूमतों का डिपार्टमेंट है कुछ नहीं देता, ठीक है। स्कूलों पे भी पाबंदी है, ईओबीआई की पाबंदी है, चलो ठीक है, ईओबीआई की पेंशन की पॉसिबिलिटी होती है। आपने बहुत से 16-17 किस्म के इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाए हुए हैं आपने प्राइवेट इदारों के ऊपर। आप इतने टैक्सेस लगाएंगे, आपने कोई रिलीफ नहीं दिया, लेबर डिपार्टमेंट का कोई ताल्लुक नहीं है, प्रोफेशनल टैक्स का कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। आप लेबर डिपार्टमेंट वाले भी खड़े हुए हैं डंडा लेके। तो इस तरह के बड़े मामलात हैं। आप शफकत फरमाइए, आपसे गुजारिश ये है कि आप हमारे वरना तो हमारे बच्चे जो है क्लासरूम में वही क्लासरूम है, कुछ भी नहीं आपने किया। तो जो प्राइवेट स्कूल्स अपनी मेहनत कर रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और अवाम, हमारे पेरेंट्स का बहुत हम थैंकफुल हैं कि अपने ये जो प्राइवेट सेक्टर में लोग जाते हैं ना, ये नाउमीद है गवर्नमेंट से। बिल्कुल ऐसा ही। आप देखिए इंडिया के एक सूबे में एक कानून बना दिया कि कोई भी सरकारी एम्प्लॉय का बच्चा जो है, वो कोई भी सरकारी एम्प्लॉय का बच्चा वो नहीं जा सकता किसी भी प्राइवेट स्कूल में। आप यकीन कीजिएगा वहां के प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल अच्छे हो गए, क्योंकि जब एक सरकारी लोगों के बच्चे जाएंगे वहां पर वो अच्छे होंगे ऑटोमेटिकली, ठीक है, क्योंकि चेक इन बैलेंस होगा, क्लासेस प्रॉपर कंडक्ट होंगी। तो यहाँ क्यों नहीं किया आपने? यहाँ हमारे मेहरबान हमारे वजीर तालीम जो इस वक्त मौजूद हैं, लास्ट टाइम उन्होंने ये कोशिश की थी, कोशिश की, अपनी बच्ची को हैदराबाद के एक स्कूल में दाखिल किया, एक बड़ा प्रेस रिलीज हुई और बड़ा जी कवरेज मिली मीडिया की, मगर वो मजबूर थे। उन्होंने कई बार ये 2-4 दफा जिक्र किया जब हम लोगों ने पूछा मीटिंग्स के अंदर कि सर आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा फैसला किया, मगर आप अपने तालीम के जो डिपार्टमेंट है, महकमा तालीम के एम्प्लॉइज पे ही पाबंदी लगा दें कि आप भी मेरी तरह अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में डालें, कम से कम सरकारी स्कूल अच्छे हो जाएंगे, सहूलियात भी मुयसर हो जाएंगी गरीब के बच्चों को। तो उन्होंने ये स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा था। देखो बंदा बहुत अच्छा है वैसे, मैं मेरे लिए मुझे पसंद है, सरदार शाह साहब मुझे पसंद है, वो बात करता है खुल के, वो असेंबली के फोरम पे बात कर देता है, बिल्कुल ऐसा ही, ठीक है। उन्होंने कहा कि देखो बात यह है कि मेरे अपने ऊपर तो बस चलता था, मुझे पता है, आपको पता है कि मैंने तो कहा, मगर यह है कि ये नहीं कर रहे। तो इसका मतलब इतने बेबस वजीर तालीम थे, तो बनना बहुत अच्छे। देखिए अभी इन्होंने 10,000 गोस्ट स्कूल बंद कर दिए, अच्छा किया, बिल्कुल ठीक है ना। अब वो बिल्डिंग्स हैं बिला वजह, वहां पर गोस्ट एम्प्लॉइज भी हैं, गोस्ट स्टूडेंट भी हैं, बिल्कुल ऐसे, ठीक है, नाम है खाली, बजट भी चल रहा है, और हाँ सारा कुछ चल रहा है, फंडिंग भी हो रही है, सारे मामलात होते हैं, सब गोस्ट है, नाम निहाद कुछ भी नहीं, इस तरह बहुत चीजें हैं ऐसे ही। तो लिहाजा अब आप जो है हमारे करें, आप देखिए स्ट्रीट क्राइम कितना बढ़ गया है। मैं इसी तरफ आ रहा था क्योंकि अब एक बड़ा मसला दरपेश है। देखिए ये तालीम की जो किल्लत है ना, इसकी वजह से जो इसके असरात हैं, वो पहले तो ये होता था कि देर से नज़र आते थे ना, अब बड़ी जल्दी नज़र आना शुरू हुआ है। यानी कोरोना की वजह से जो नुकसानात हुए मौशी, उसके असरात आपको नज़र आना शुरू हो गए। अभी कोरोना मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन उसके असरात नज़र आना शुरू हो गए।
اچھا یہ ہمارے یہاں جو شہر کراچی میں رہنے والے لوگ ہیں یہ تو خیر صورتحال بالکل یکسر مختلف ہے. یہ تو ایسا نہیں ہے کہ یہ حالات کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے, یہ تو ایک بڑا طویل سلسلہ ہے جو چل رہا ہے. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پورے ملک میں کم و بیش اس کی وجہ سے جو نقصانات ہو رہے ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں. میں چاہوں گا ذرا اس حوالے سے بھی گفتگو ہو جائے کہ اب اس کو کرب کرنے کے لیے دیکھیں جس طرح کی پولیسنگ ہے اس سے تو نتائج آپ کو مطلوبہ حاصل نہیں ہو سکتے. آپ ہر طرح کی کوشش کر کے دیکھ لیجیے, جب انکمپیٹنٹ لوگ ہوں گے تو پھر نتیجہ آپ کے سامنے ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر کیسے معاملات کو حل کیا جائے, کیونکہ یہ تو ترجیحات میں شامل نہیں ہے نہ اس حکومت کے, اور امید یہی ہے کہ آگے بھی اگر کوئی حکومت یا کوئی سیٹ اپ بنتا ہے تو اس کی بھی ترجیحات میں شامل نہیں ہوگا. کیونکہ اگین جہاں سے گفتگو کا آغاز ہوا تھا وہ یہی تھا کہ اس پورے سسٹم کے بینیفیشری یہ لوگ, تو یہ کبھی اس چیز کو تو کم از کم تبدیل نہیں کر سکتے. فرمائیے. جی بالکل, آپ دیکھیں آپ, یہ تو پرائیویٹ لوگوں کے سی سی ٹی وی کیمراز لگے ہوتے ہیں جو آج کل آپ ویڈیوز دیکھ لیتے ہیں, کسی گھر کے باہر لگا ہوتا ہے, کوئی لٹ رہا ہوتا ہے اپنے گھر کے سامنے, یا کسی محلہ کمیٹی نے یا محلے والوں نے سی سی ٹی وی کیمراز لگائے ہوئے. مجھے بتائیے کہ میں فیڈرل گورنمنٹ سے پوچھتا ہوں, صوبائی حکومتوں سے پوچھتا ہوں, عوام پوچھ رہی ہے کہ ایک میگا مطلب اتنا بڑا سٹی ہے کراچی, منی پاکستان ہے, آپ نے سیف سٹی کا ایک پروجیکٹ انٹروڈیوس کیا تھا کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں, ہم سی سی ٹی وی کیمراز لگائیں گے, بڑی اسٹیٹ آف دی آرٹ ہوں گے, جیسے یو کے وغیرہ میں ہوتا ہے, فیس ڈیٹیکشن وغیرہ اس ٹائپ کی چیزیں اس میں ہوتی ہیں. مگر کیا ہوا, کیا ہوا اس طرح کے پروجیکٹ کا؟ آپ نے کچھ کام کیا, کچھ کام نہیں ہوا, کیا کیا؟ جب آپ اس کو سیف بنانا ہی نہیں چاہتے سیف سٹی, تو سیف سٹی کے کیا فنڈز کے یوٹیلائزیشن کے لیے آپ نے یہ پروجیکٹ انٹروڈیوس کیا تھا اور تھوڑا بہت کام کیا نہیں کیا؟ اور جو پرانے کیمراز کے پول لگے ہوئے ہیں کچھ وہ بھی ویسے ہی, کیمرہ کہاں لگے گا, سڑک پہ چیلوں کے کوؤں کے گھونسلے بنے ہوئے ہیں اس کے اندر, اور وہ پتہ نہیں کام کر بھی رہے نہیں کر رہے ہیں, کہیں کہیں لگے ہوئے ہیں چوراہوں پہ بہت پہلے کے. 60 تو نہیں کہیں گے مگر ابھی پچھلے 10 سال 12 سال یا آگے پیچھے جو کچھ پروجیکٹ آئے تھے. تو آپ نے سیف سٹی بنانا بھی ہے کراچی کو یا نہیں بنانا؟ آپ دیکھیں لاہور میں دوسری جگہوں پر کام تھوڑا سا ہوا ہے, آپ کراچی میں کیوں نہیں کر رہے؟ کیا کوئی دانستہ ہے, نادانستہ ہے, یا کوئی معاونت نہیں ہے, کوئی ایشوز ہیں, کوئی کوآپریشن نہیں ہے, یا آپ کی لیڈرشپ کہیں نہ کہیں سے کوئی روک رہا ہے آپ کو؟ کیا سندھ گورنمنٹ کو فیڈرل گورنمنٹ روک رہی ہے؟ میں نے وہ سیف سٹی کی ابھی آپ نے بات کی, میں نے وہ دیکھا ایک سوشل میڈیا پہ ویڈیو میں نے دیکھی, وہ تھانے کے اندر ایسے کیمرے کے اوپر کور لگا رہا ہے کہ جو اندر ایکٹیویٹی ہے وہ نظر نہ آئے. بالکل یہ چیز دیکھیں, کہیں کہیں کام ہوا تو ہماری قوم کا بھی تو معاملہ ہے نا. ہم لوگ وہی اپنے عادی ہیں, وہی پرانا پولیسنگ سسٹم ہے. کمیونٹی پولیسنگ سسٹم کا جو بڑا بینیفٹ ہوتا ہے, کمیونٹی اسٹیک ہولڈر ہوتی ہے اس میں. آپ اس کی سب سے بڑی ایگزامپل سی پی ایل سی ہے. آپ سی پی ایل سی کو دیکھ لیں, بہت کامیاب ایک پروجیکٹ, بہت چیزوں کا, یعنی کہ اس طرح کے ماڈل جو ہے وہ ہونے چاہیے. ہم تو سٹی گورنمنٹ نہیں بنا سکتے کہ جو لوکیلٹی یو سی لیول کے لوگ انوالوڈ ہوں اس کے اندر, وہاں کی عوام ہو. پرویز مشرف صاحب کا بڑا اچھا ماڈل تھا. اب آپ دیکھیں نا بلدیاتی آرڈیننس یا یہ جو معاملات ہوئے ہیں اس پہ اتنا مسئلہ ہو رہا ہے, پتہ نہیں کہاں اس پاور کو اور پیسے کو لے کے جانا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو وہی بات ہے کہ کوئی بھی سینسیٹی نظر نہیں آتی. تو عوام بیچاری پریشان ہے. گھر سے یقین کیجئے ابھی گھر سے باہر نکل رہے ہیں نا, ہم کہتے ہیں جلدی جلدی بیٹھو گاڑی میں, جلدی نکلو, ایک لمحے کے لیے نہیں کھڑے ہو آپ. اتنا یعنی کہ ہم شکر گزار ہیں افواج پاکستان کا کہ کم از کم ہماری باؤنڈریز سیف ہے. یعنی کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا ہمیں. یعنی کہ باقی آپ ہماری چار دیواری گھر کی, شہر کی چار دیواری یا ہماری سوسائٹی کی, کوئی بالکل اس میں کچھ نہیں ہے, کہیں کچھ نہیں ہے. ہماری پولیس بے بس ہے, ہمارے وہ جو ادارے ہوتے ہیں سیفٹی اور سیکیورٹی پرووائڈ کرنے والے, یہ تو افواج پاکستان کو سلام ہے کہ کوئی میلی آنکھ سے دیکھ نہیں سکتا ہمارے ملک کو. سچی بات ہے یہ, ورنہ تو ہم تو اسی طرح سے جیسے اپنے آپ کو سیکیور فیل نہیں کرتے تو ہم کہتے ہیں آج ہوئی کل ہوئی پتہ نہیں کیا ہوگا. تو یہ بات ہے ہمارے. دیکھیں ابھی کل ہی ایک وہاں بلوچستان کے اندر ہمارے کیپٹن صاحب جو ہے اسی معاملات میں جو ہے وہ ہوئے, بلوچستان کو سیف بنانے کی کوشش کر رہے تھے اور وہاں شہید ہوئے. تو ایسے شہیدوں کو سلام ہے. تو خدا را آپ کچھ کوشش کیجئے, ہمیں اپنے جو ہماری لوکل لیول پر عوام کو سکون کا سانس ملے. کم از کم جو وہ آدھی سوکھی روٹی کھا رہے ہیں, آپ کی پالیسیز تو ایسی ہیں کہ جو 2 وقت کی روٹی کھاتا تھا اب 1 وقت کی کھا رہا ہے. پاورٹی لائن سے پتہ نہیں کتنے لاکھوں لوگ. ہاں یہ آنکھوں دیکھی سر, یقیناً ایسا ہی ہے, آنکھوں دیکھی ہے. صورتحال ہے اس وقت, بہت برا حال ہے, بہت برا حال ہے.
لوگ تو کہہ رہے ہیں اب چھوڑیں تعلیم کو، صحت کو، اب بس پیٹ بھریں بچوں کا، جب تک جینا ہے اب وہ ہے. اب یہ حال ہو گیا ہے. آپ اس کو اب ان کے جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں کہ کوئی آئے گا وہ سوکھی روٹی کے پتہ نہیں وہ کرایہ ہے جیب میں اس کے بیچارے کے کیا چیز ہے وہ لے کے چلے جاتے ہیں. ٹھیک بالکل ہے، صحیح. کچھ بھی نہیں معاف کرتے. تو لہٰذا ہمیں گزارش ہماری یہ ہے کہ عوام کو سکھ کا سانس لینے دیجئے، آپ تحفظ کیجئے اپنی سیاسی بڑے. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں ہاتھیوں کی لڑائی کے اندر چیونٹیاں بیچاری مر جاتی ہیں، ہم تو شاید عوام چیونٹیوں کے برابر ہیں مجھے لگ رہی ہے. بالکل ایسا. آپ تو اقتدار کی جنگ میں ہیں، آپ تو روز دیکھیں اس پہ اتنا ٹائم ضائع تو میں نہیں کہوں گا کہ ٹائم لگا دیتے ہیں، کچھ ٹائم نکالیے ایسی پالیسیز ایسی قانون سازی کرنے کے لیے جو آپ فنڈامنٹل رائٹس ہیں ہمارے بالکل پاکستان ٹھیک کے. ہے، عوامی مفادات میں وہ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. اختر بھائی تھینک یو سو ویری مچ، بہت شکریہ، بڑی نوازش آپ کی کہ آپ نے پروگرام میں ہمیں وقت دیا، شامل رہے آج گفتگو میں، اور بڑے اہم مسائل کی آپ نے نشاندہی کی. یقیناً توجہ طلب مسائل ہیں، لیکن بار بار میں عرض یہ ہے کہ یہ ترجیحات میں شامل نہ ہے اور نہ آگے کبھی ہوگا. یہ بڑی بدقسمتی ہے، اس کے لیے ہمیں خود ہی کچھ کرنا پڑے گا، اور انتظار سے زیادہ اور کیا کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اتنے بے بس ہم خود بھی ہو چکے ہیں، اس سے زیادہ اور کچھ ہو نہیں سکتا. لیکن چلیں امید رکھتے ہیں، یہ تو ہم کر سکتے ہیں، تو امید رکھتے ہیں کہ آگے شاید کوئی ایسی حکومت بھی آئے یا کوئی ایسا نظام بھی آئے جو اس کو ترجیح بنیادوں پر مسائل کو حل کرے، کیونکہ اس سے براہ راست ہمارا مستقبل جو ہے وہ وابستہ ہے. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین یہ ہمارا پہلا سیگمنٹ تھا، بات ہوئی کچھ تعلیم کے حوالے سے، کچھ معاملات کو ہم نے ڈسکس کیا. دوسرے سیگمنٹ کی طرف جانا ہوگا، لیکن اس سے پہلے ایک بریک ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو سلسلہ جاری رہے گا. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.